विशाल गढ़ की जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, अच्छी मस्जिद है, वहाँ चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, हथौड़े ले ले के चढ़ गए, गुंबद तोड़ रहे, मीनार तोड़ रहे, एक तांडव मचा रखा है। मस्जिद के अंदर चले गए, नारे लगा रहे, कुरान तो फाड़ दिए, किताबें मजहबी फाड़ दी, मस्जिद की बेहुरमती कर दी। जब मैंने उनका वो देखा वीडियो, गुंबद पे मीनार पे हथौड़े चलाते हुए बाबरी मस्जिद का नक्शा सामने आ गया। आप ये देखिए ना, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्रेम प्यार है, उसके बावजूद दिन दिहाड़े प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में, और इतने ही बस नहीं हुआ, फिर वहां से निकल के गाड़ियां खड़ी थी, उनमें आग लगा दी। विशालगढ़ की जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, अच्छी मस्जिद है, वहाँ चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, हथौड़े ले ले के चढ़ गए, गुंबद तोड़ रहे, मीनार तोड़ रहे, एक तांडव मचा रखा है। मस्जिद के अंदर चले गए, नारे लगा रहे, कुरान तो फाड़ दिए, किताबें मजहबी फाड़ दी, मस्जिद की बेहुरमती कर दी। जब मैंने उनका वो देखा वीडियो, गुंबद पे मीनार पे हथौड़े चलाते हुए बाबरी मस्जिद का नक्शा सामने आ गया। आप ये देखिए ना, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्रेम प्यार है, उसके बावजूद दिन दिहाड़े प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में, और इतने ही बस नहीं हुआ, फिर वहां से निकल के गाड़ियां खड़ी थी, उनमें आग लगा दी। फिर वहां मुसलमान घर थे, वहां उनके अंदर घुस गए, हथियार उनके हाथ में, बच्चे हैं, औरतें हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, और पुलिस वहां खड़ी देख रही है। हालांकि सुना है मैंने कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, लेकिन हम तो यही कहते हैं ना कि भाई जहां भी हो, आपने सुना है कभी, खुदा न करे किसी ने किसी दूसरे धर्म वालों पर, हमने कभी ऐसा किया? हमारे सिख भाइयों ने ऐसा किया, ईसाई भाइयों ने ऐसा किया, बौद्ध भाइयों ने ऐसा किया, जैन भाइयों ने ऐसा किया? नहीं किया ना। हर चीज़ का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। तो हमें तो बड़ा दुख होता है इन चीज़ों से। हम तो यही चाहते हैं कि हर जगह अमन अमान हो। जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो गए थे कारगिल गए थे मुहर्रम की पहली तारीख पे। वहाँ जाकर उन्होंने सारा देखा, कुछ मुस्लिम इदारों में भी गए, देखा मुसलमान मुहर्रम कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं। वहाँ किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई हिंदुस्तान में जो अक़लियतें हैं वो तो परेशान है। कह रहे कौन कहता है परेशान है? हिंदुस्तान में जो अक़लियतें हैं वो तो सबसे ज़्यादा महफूज हैं। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा महफूज है। हिंदुस्तान में तो दुनिया में कहीं इतना महफूज नहीं है जितना हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। आप देख रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हर जगह अमन हो, सलामती हो। 2015 से जब से अखलाक की लिंचिंग हुई थी ना 2015 में, जब से आज तक जो हालात हैं, हम तो ये चाहते हैं कि अमन हो जाए, सलामती हो जाए, हर तरह का सुकून हो जाए, हर तरफ अमन हो। तो मज़हब इस्लाम को खुदा न करे कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं। करबला के मैदान में 3-4 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए हज़ारों की फ़ौज। ये 72 वो हज़ारों की फ़ौज शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर तकरीबन 75-80 तलवारों के और नेज़ों के ज़ख्म थे। जब आप घोड़े से गिरे, आप सजदे में चले गए,
شہید کرنے والے نے شہید کر دیا. اسی پر بس نہیں ہوا, یہاں بات ختم ہو جاتی, ایسا نہیں ہوا. سر کو جسم سے دھڑ سے الگ کر دیا, الگ کر کے جسم مبارک کی بڑی بے حرمتی کی, گھوڑوں سے روندا. دفن کرنا اور جنازہ پڑھنا وہ تو بہت دور کی بات ہے, اور جو شہیدوں کے سر تھے وہ نیزوں پر لے کے اور اوپر اٹھاتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے چل رہے. کربلا سے گئے ابن زیاد کے دربار میں, وہ گورنر تھا. کربلا تو الگ تھی نا, پھر وہاں سے وہ جھنڈے بنا بنا کے نیزوں پہ سر لے کے شہیدوں کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے. اس کا آفس تھا, دربار تھا بہت دور. اور جو آپ کے شہزادے تھے, شہزادیاں تھیں, گھر کی عورتیں تھیں, ان کو زنجیریں اور بیڑیاں ڈالی اور بڑی بے حرمتی ہوئی. وہ قافلہ چل کے گیا, آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے یہاں سے آپ سمجھ لیجئے نوئیڈا تک, ایسے ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں, ایسے نیزے پہ لگائے ہوئے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں گئے, وہاں بھی ایسا ہی ہوا. پھر وہاں پر یزید نے کچھ تان کس دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی زبردست اس کے دربار میں تقریر کری. پھر وہ قافلہ وہاں سے لٹ پٹا مدینہ منورہ میں آ گیا. تو مدینے کے لوگوں میں غصہ بہت تھا, اور جس جس علاقے سے وہ قافلہ گزرا ان علاقوں میں غصہ بہت تھا. تو یزید نے 20,000 فوج 20,000 فوج مدینے میں بھیجی. 20,000, چونکہ مدینے کے لوگوں میں غصہ تھا نا, 20,000 فوج بھیجی. اور جو فوج آئی وہ بڑی ظالم. انہوں نے اپنے گھوڑے کہاں باندھے؟ مسجد نبوی شریف میں. مسجد نبوی شریف میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے. کوئی اذان نہیں, کوئی نماز نہیں, کوئی حرمت نہیں, گھوڑے باندھ دیے. 3 دن تک قتل عام کرا. 10,000 کم سے کم لوگ جو اللہ کے نیک بندے تھے, جنہوں نے یزید کو نہیں مانا تھا, 10,000 کے قریب انہوں نے شہید کر دیے. 1700 تو وہ تھے جو بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین, اور 700 وہ تھے جو قرآن کے اور حدیث کے حافظ. پھر اس کے بعد مدینے میں اس نے قتل عام کرایا. پھر مکے میں آ گیا, عبداللہ ابن زبیر کے اوپر اپنی فوج کو چڑھا دیا. وہ کعبۃ اللہ شریف میں تھے, اس میں حملے کرے, کعبۃ اللہ شریف کی دیوار ٹوٹ گئی, کعبۃ اللہ شریف کا پردہ جل گیا, حرم شریف کی بے حرمتی ہو گئی. یہ سب انسان کس لیے کرتا ہے؟ کہ مجھے دنیا کا تخت مل جائے. مہینہ 1.5 مہینہ گزرا تھا, خبر آ گئی کہ بھائی یزید تو مر گیا, یزید تو مر گیا. ابھی یہ فوج مکے کا گھیرا کری ہوئی تھی, مکہ کعبۃ اللہ شریف کا. خبر آ گئی کہ یزید تو مر گیا. جب یزید مر گیا تو سارا معاملہ الٹ گیا. تو یزید کا کوئی ایسی بیماری نہیں تھی, 40-45 سال کی عمر تھی اس کی, اس سے بھی کم ہوگی. کوئی بیماری نہیں تھی اس کو, ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہ مرے گا. لیکن اللہ نے دکھا دیا اس نے کیسا کیسا کوہرام مچایا, کیسا کیسا ظلم کیا. یہ سوچا کہ میں ابھی تو چھوٹی عمر ہے بھائی, 10-20-30 سال تک حکومت چلاؤں گا. کہاں چلی, مر گیا. مرنے کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بٹھایا گیا, معاویہ نام تھا اس کا. وہ گدی پر بیٹھا خلافت کی, اور پھر چھوڑ دی کہ جو خلافت اہل بیت کے خون سے رنگی ہوئی ہے, جو گدی خلافت کی, جو گدی اہل بیت کے خون سے رنگی ہوئی ہے, میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. لعنت
وہ معاویہ 20 سال کا تھا شاید، وہ گھر میں گیا اور چند دن میں وہ بھی مر گیا۔ آپ یہ دیکھیے، آپ یزید مرا، اس کا بیٹا بھی مرا، یعنی اس کے خاندان میں خلافت کی گدی پر بیٹھنے والا کوئی بچا ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں کتنے دن تک رہوں گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا، لیکن ہمیں جو پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، بہت سچا واقعہ ہے۔ اب اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ پھر جنہوں نے کربلا میں امام حسین کے گھر والوں کو شہید کیا تھا نا، پھر لوگ کھڑے ہو گئے بدلہ لینے کے لیے۔ مختار ثقفی نے اپنی فوج بنا لی اور پھر چن چن کے ان لوگوں کو مارا جنہوں نے کربلا کے میدان میں بے حرمتی کی۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو ہمیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو یاد رکھنا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے۔ یزید تو ختم ہوا، یزید کا خاندان بھی ختم ہوا، لیکن حضرت امام حسین کا پیغام ختم نہیں ہوا، وہ قیامت تک زندہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا پیغام ہے؟ اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، اگر آپ روزہ اور نماز کے پابند ہیں، اگر آپ دین کے پابند ہیں، اگر آپ حرام چیزوں سے دور ہیں، اگر آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بیوی اولاد سے محبت کرتے ہیں، پڑوسیوں سے غریبوں سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف دھیان دے رہے ہیں، اگر آپ بچوں کو اخلاق والا اور دیندار بنا رہے ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ امام حسین کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت امام حسین کا پیغام۔ آپ سمجھ لیجئے امام حسین کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو شہادت کا جام نوش کیا تھا نا، خلیفہ بننے کے لیے نہیں کیا تھا، انہیں خلیفہ نہیں بننا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا مجھے خلیفہ بناؤ، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ تو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، وہ تو جام کوثر جنت میں جو آپ کو پلائیں گے وہی پلائیں گے۔ سیدہ شباب حال الجنہ، جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن امام حسین۔ جب آپ جنت میں جائیں گے اور جام کوثر پئیں گے تو وہی تو پلائیں گے۔ چھوٹی سی خلافت کے لیے نہیں تھا یہ سب کچھ، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ دین کے لیے۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھیے امام حسین نے ایک پیغام دیا کہ دین پر مرنا مٹنا ہے۔ اگر ہم بہت سارے لوگ ہیں سود بیاز کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، کوئی جھوٹے مقدمے کر کر کے جائیداد دبا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس 10-15 دن پہلے ایک صاحب آئے تھے فتویٰ لینے، مجھے ان کا نام یاد ہے، ایڈریس یاد ہے، میں بتاؤں گا نہیں۔ انہوں نے ایک لمبا سا پرچہ لکھا کہ صاحب ہمارے پتہ نہیں مکاندار یا کرایہ دار کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جی مقدمہ ڈالا ہوا ہے اور ہمارے فریق مخالف نے عدالت میں ایسا ایسا بیان لکھا ہے، بہت لمبا، اور کہہ رہے تھے سارا جھوٹ ہے، سارا جھوٹ۔ فتویٰ لینے آئے تھے کہ ایسے کا کیا علاج ہوگا؟ میں نے کہا بھائی کیا جواب لکھوں اس کا میں؟ انہوں نے ان سے کہا بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی عدالت میں تو دیکھو بولنا پڑتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
وہ یہ نہیں کہہ رہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے عدالت میں تو بولنا پڑتا ہے جھوٹ. بھئی یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، عدالت میں تو بھئی بولنا ہی پڑتا ہے جھوٹ. فرض کر لیجئے اگر کسی نے مقدمہ ڈالا جھوٹا اور وہ جیت گیا تو ساری عمر قیامت تک جس کا حق دبائے گا نا، قیامت تک اس کے نہ عبادتیں قبول ہوں گی نہ کوئی اس کا نیکی قبول ہوگی. بھئی عدالت تو فیصلہ کر دے گی کچھ بھی. تو یہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ اگر ہم حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیسی محبت ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا. اسلام ایک بہت اچھا مذہب ہے، اس میں محبت ہے، بھائی چارہ ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی چھوا چھوت نہیں. میں نے اخبار میں پڑھا ابھی پرسوں، کل ہی کے اخبار میں پڑھا کہ عاشورہ کے دن والمیکی مندر سندر نگری میں ایک بہت بڑا سماروہ پروگرام ہوا، والمیکی مندر کی طرف سے اور دلت مسلم ایکتا منچ کی طرف سے. والمیکی مندر سندر نگری میں مسلمانوں کا استقبال کیا گیا. وہاں کی میونسپل کونسلر موہنی جینوال مہمان خصوصی بنی. وہاں کے جو چیئرمین ہیں گیان رنگیلا اور سارے ہمارے ہندو بھائی جتنے والمیکی مندر کے مینجمنٹ کے لوگ تھے سارے وہاں موجود تھے، مسلمان بھائی بھی موجود تھے. حضرت امام حسین کی شہادت کے دن انہوں نے ایک اتحاد، دلت مسلم ایکتا اتحاد کا پروگرام رکھا. مسلمانوں کو ٹھنڈا پانی پلایا، کولڈ ڈرنکس پلائے، پھل کھلائے، شال دی، پٹکے ڈالے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب اسلام ہو یا امام حسین ہو، والمیکی مندر والوں نے امام حسین کا احترام اس طرح پہ کیا. فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو. آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.